हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद मुफ्ती साहब फोन नहीं उठा रहे हैं सुबह से आप। मैं गाड़ी चला रहा था, अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। बस ऐसे ही वो दावत और तबलीग एक संगीन फितना ग्रुप में आपको एडमिन देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और उसमें दावत और तबलीग के तबलीग एक संगीन फितना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसमें साध नहीं बल्कि असल पूरे में ग्रुपों के नाम अच्छा जो है ना लोग बदलते रहते हैं। ये ग्रुप जो है जो आप बता रहे हो, शायद ये ग्रुप का पहले भी लोगों ने नाम बदला है। हाँ मरो मैंने दावत इलियासी और इस्लाम मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब आपको पता उसका पहले नाम था तबलीग इलियासी और इस्लाम, मतलब मौलाना इलियास साहब की तबलीग और इस्लाम। जी जी वही नाम था और उसमें आप एडमिन है माशाल्लाह। और उसमें तबलीग के खिलाफ काफी बातें होती है। बदला था। हाँ लेकिन तबलीग के खिलाफ उसका नाम मैंने पहले भी बदला था और हाँ लोगों को मैंने तंबीह भी किया था। हाँ और अभी भी मैंने उसका नाम बदला। आज जो आपने वॉइस मैसेज भेजा है ना, हाँ उसके बाद मैंने अभी फौरन उसका नाम बदल दिया। अब लेकिन क्या करेंगे, हर जगह कुछ शरारती लोग तो रहते हैं। मतलब फिजुल अहमद नासूर जन पक्का शरारती है मौलाना, उसमें एडमिन है। मुफ्ती फिजुल है जो नासूर है उम्मत के लिए, वो पक्का शरारती है। वो दावत और तबलीग के काम को इसलिए यहूद और नसारा के एजेंट कहता है क्योंकि उनका मरकज़ इजराइल में भी है और साथ में कहता सिर्फ कादियानियों के का मरकज़ वहाँ पे, इसलिए ये यहूद के एजेंट है। अच्छा जी बिल्कुल। देखिए, तबलीगी जमात को तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि तबलीग को तो है ना कोई आलिम दीन जो है ना अगर बुरा बोल रहा है तो वो खुद आलिम दीन जो है ना गलत होगा। तकी उस्मानी साहब भी बोल रहे हैं आजकल, तकी उस्मानी साहब भी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तबलीग को नहीं बोल मेरी रहे, बात हुई है ना उनसे आज। नहीं देखिए मौलाना अरशद साहब, साद की वो गलतियां जो सिर्फ साद कर रहा है वो तबलीग पे जड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा कि तबलीग जमात फतवे देती है और वो फतवे जो न माने उनको जाहिल कहती है। और हालांकि तबलीग के 6 नंबर में आज भी है कि अपने मसलक के मोतबर उलमा से पूछो, दावत और तबलीग वालों का एक भी दारुल इफ्ता नहीं है। और ये बीमारी आम हो चली है। तकी उस्मानी साहब ने झूठ बोला है और तकी उस्मानी साहब ने ये भी झूठ बोला है कि तबलीग वाले जिहाद की तरदीद करते हैं। उनका जूता मेरा सिर। एक आदमी का नाम बता दे मैं। तो मुफ्ती साहब ये तो घटिया ही हो गई, मतलब ये तो उलमा के किरदार के खिलाफ है, घटिया ही हो गई ये तो। नहीं, आप जो है ना असल में गलत समझ रहे हो। नहीं मैं क्यों मुफ्ती साहब, हम ग्रामर सुनिए सुनिए। उस्मानी साहब जैसे उलमा, तकी उस्मानी साहब सरकारी मौलवी हैं जिन्होंने 3 लाख बांग्लादेशियों के सुनिए 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 अभी अफगानिस्तान पे हमला हुआ ना पाकिस्तान का, उसकी तरदीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत में हो। चलिए ठीक है, आप ठीक है नहीं सुना मतलब क्या है, खामोशी क्या है। अच्छा, बांग्लादेश के 3 लाख बंगालियों का कत्ल किया गया, 1 लाख मुसलमान औरतों का रेप किया था पाकिस्तानी फौज ने, मुखालिफत में थे। देखो ये मुहाजिरीन के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा है, कराची में रोड के ऊपर पुलिस की हाजिरी में मुहाजिरीन को अवाम फटकार रही है। तकी उस्मानी साहब का कोई बयान मौजूद है? तो सरकारी मुल्ला को खुदा न बना ले हम देवबंदी। वो बयान वो हो सकता है कि वो बयान रिकॉर्ड में ना आया हो। नहीं मुफ्ती साहब देखिए सुनिए, ऐसा नहीं, ऐसा मुफ्ती साहब पाकिस्तान की हुकूमत जिसमें आज तक कोई जनरल दाढ़ी वाला पैदा नहीं हुआ, कोई प्रधानमंत्री दाढ़ी वाला पैदा नहीं हुआ और किसी आलिम की हिमायत करे, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? अच्छा 20 साल तक अमेरिका ने बमबारी अफगानिस्तान के ऊपर कहां से की? देखिए पॉलिटिक्स जो है ना क्या मुफ्ती साहब ऐसे न बचाओ, तुमको अल्लाह का वास्ता ऐसे न बचाओ। तकी उस्मानी के दागदार होने से देवबंदियत का नुकसान, सुनिए सुनिए, तकी उस्मानी के दागदार होने से साहब के दागदार होने को मैं नहीं बचा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है ना। चलिए ठीक है, लगा रहे हो ना तकी उस्मानी साहब दल की बुनियाद के ऊपर है। नहीं मेरे पास बहुत सारे सुनिए तकी भाई, 1 साल तक रिकॉर्डिंग किया हूँ उनकी,
میرے پاس بہت ساری ریکارڈنگز ہیں. اچھا امام ابو حنیفہ جو بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو بھائی یہ سب باتیں لیکن کوئی قابل اشکال ہے. بالکل. چلیے سعد نے رجوع کیا, سنیے ٹھیک ہے, سعد نے رجوع کیا اور اعلانیہ رجوع کیا اور توبہ کیا. تقی عثمانی صاحب نے بولا ہے نا, اعلانیہ رجوع کیا اور توبہ کیا ہے. کہ خطا کے اوپر ہے, ہاں غلطی تو ہو سکتی ہے, ہم نے نبی تو مانا نہیں ہے نا. نہیں آپ بات کہیں اور لے جا رہے ہیں. سعد نے نہیں آپ یہ نہیں, آپ بات کہیں بھی اور لے جا رہے ہیں مفتی صاحب. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب صاف مجھ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعد نے اعلانیہ رجوع اور توبہ بھی کی ہے. جی بولیے. وہ تو رجوع کرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں. نہیں کیا کہاں, اعلانیہ کہاں کیا بتائیے نا. نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تقی عثمانی صاحب, وہ جو بول رہے ہیں نا, سنیے تو 2000 نہیں مفتی ارشد صاحب دیکھیے 2024 میں یہ بات ہوئی ہے 7 اکتوبر کو ان کی میرے سے. اعلانیہ رجوع تو کچھ ان کا ہوا نہیں. ہاں تو جھوٹ بول رہے ہیں تقی عثمانی صاحب, بولیے نا جھوٹ بول رہے ہیں تقی عثمانی صاحب. تو تقی عثمانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, بولیے نا. غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. ہاں چلیے ایک غلطی, چلیے انبیاء کے ائمہ اربعہ جیسا اختلاف ہے, سعد کا اختلاف جو ہے ائمہ اربعہ جیسا ہے. ارے مفتی صاحب اس آدمی کا سنیے تو نہیں مانتے نا بھائی, سنو. سعودی کے خلاف انہوں نے کچھ کہا, علماء حرمین جو بند ہیں جیلوں میں, اور یہ ان کی ضیافت و ان کے سرکاری مہمان بنتے ہیں. سعودی کو اب کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہو. بالکل مفتی صاحب یہ سرکاری ملا ہے, سرکاری ملا ہے. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے, وہ جنرل ضیاء الحق جو 25,000 فلسطینوں کا قاتل ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے سود کو حلال کیا ہے, جبکہ ہمارے تمام مکاتب فقہ بڑے جو دارالافتاء ہیں, کس نے حلال کیا؟ انہوں نے تو تھوڑی حلال کیا ہے. بالکل. میزان بینک میں ان کا بیٹا اور خود کو تنخواہ ملتی ہے, اور میزان بینک کا سود شریعت کے حساب سے اس کو شریعت ان کو اکیلے کو پتا ہے, بنوری ٹاؤن کو نہیں پتا ہے, دارالعلوم دیوبند کو نہیں پتا ہے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو نہیں پتا ہے. نام لے کے میزان بینک کو حرام قرار دیا ہے. اور ہمارے جمہور کا اصول ہے, اگرچہ اپنے زمانے کا بڑا اللہ والا بھی ہو اور منفرد ہو تو اس کی بات نہیں مانا جائے گی. ہمارا اصول ہے نا شریعت کا. اس کے علاوہ ایک بھی قائل نہیں ہے, جو ہے نا مختلف سی بالکل نہیں ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نہیں سمجھ رہے. دیکھو بھائی مختلف فی ہونے کا سنیے جو تھے نا, آپ کو 19 مکہ جو تھے, جو عرب تھے نا, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے اور بزنس یہ حلال ہے. ہاں یہ تو دونوں ایک ہی ہے. بالکل. وہ یہاں فٹ نہیں ہوگا نا, یہاں فٹ. یہ بھائی سنیے, فٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ آیت آپ کو دارالعلوم دیوبند کو پتا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, بنوری ٹاؤن کو پتا ہے نا, مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو آیت پتا ہے نا, پھر بھی میزان بینک کو حرام کہہ رہے ہیں. یہ آپ کس پہ فیٹ کر رہے ہیں؟ میں کوئی مشرکین مکہ ہوں کیا؟ میں مشرکین مکہ ہوں. ہاں تو بھائی آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس کا مطلب سنیے 86 میں گورنر پر. ہیلو, میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ تھوڑا آرام سے بات کرو, میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. ارے مفتی صاحب میرا کہنا ہے, مجھے دیکھیے میرے ٹون بدلنے کی ایک ظاہری وجہ ہے. ایک آدمی کی ایک خطاؤ نہ ہم تعویل کر لیں, 2 خطاؤ تعویل کر لیں. یہ سرکاری ملا ہے جو بلوچوں کے اوپر قتل عام پہ بھی خاموش ہے. سرکاری ملا, دیکھو سرکاری ملا تو قاضی ابو یوسف صاحب بھی تھے, یقیناً تھے. سرکاری ملا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہاں, امام ابو حنیفہ جب 2 آدمیوں میں مقابلہ ہو 2 چیزوں میں, تو ہم اس کے مانیں گے جس کو دلیل ہو, کیونکہ مطلق پورا کوئی اچھا نہیں ہوتا اور کوئی پورا خراب نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے, قرآن بھی دیا ہے, معصوم صرف نبی ہوتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا اس چیز کو اختیار نہ کرنا یہ افضل عمل تھا, اور یہاں تک کہ اپنی جان دے دینا. اس میں امام ابو یوسف اس حرکت میں حجت نہیں بنیں گے, کیونکہ نبی نہیں ہے کہ ان کے ہر عمل کو حجت بنا لے ہم.
اور اس زمانے کی قاضی القضات نہ بننا، جیل میں اپنی جان دے دینا، اور اس زمانے کی اس حکومت کا چہیتا بننا جو قادیانیت کی بھی پیروی کرتی ہے، جو شیعت کی بھی پیروی کرتی ہے، جو شراب بھی ہے، سب کچھ تو ہے پاکستان میں. اور سب سے بڑا افغانستان والوں پہ حملہ ہونا، ہندوستان کے اندر بھی ہے، سب جگہ پر ہے. ہاں تو ہم ان کے تائید تھوڑی میں ہیں. ہم یہاں نہ ہماری سنیے مفتی صاحب، یہ تو آپ جیسے آدمی کی شان کو زیبا نہیں دیتا کہ یہ دلیل یہاں فٹ کریں. نہ ہم ان کی تائید میں، نہ ہماری تائید میں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کہاں تائید کرتے ہیں شراب کی یا اس کی جو آپ غلط باتیں جو بول مفتی رہے ہو؟ یار یہ تو سادیانی بولتے ہیں کہ اس کے اجتماع میں آپ مفتی صاحب آپ سے امید نہیں ان دلائل کی. سادیانی بھائی سادیانی اس کے اجتماع میں جاتے، اس کی جماعت میں چلتے اور کہتے کہ ہم تائید نہیں کرتے. جائز ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو دلیل نہیں ہوئی. نہیں آپ غلط. ارے بھائی سنیے آپ افغانستان کے اوپر 20 سال تک امریکہ نے حملہ کیا پاکستان کا یوز کر کے. مفتی تقی عثمانی صاحب کچھ نہیں بولے ہیں. 86 کامرس ہمارا سبجیکٹ. عثمانی صاحب حکومت کے اندر تھوڑی ہے. ارے بھائی سنیے حکومت مخالفت کے لیے بھائی ہمارے ائمہ جو ہیں انبیاء کے وارث اوپینین تو دینے کو دے سکتے ہیں، حکومت میں ہونے کو میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی میں شورا کا ہم تک پہنچے ایسا مطلب جو واہ او بھائی مفتی ارشد صاحب ثابت کرو کہ مفتی ثابت ہو جائے گا 100%. 1 منٹ میں ہو جائے گا، 1 منٹ میں ہو جائے گا، 1 منٹ میں ہو جائے گا. مفتی صاحب اعلانیہ کرو تو اعلانیہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب 1 منٹ میں آدھی منٹ میں ہو جائے گا. اعلانیہ کرو تو اعلانیہ ہونا چاہیے. اور یہ جس درجے کے ہیں ایسا ہی ہے. مفتی صاحب سائلنس از کمپلیسٹی. مفتی صاحب اسلام کمپلیسٹی ہر جگہ پر نہیں، ہر جگہ ہے، ورنہ صحابہ کے اوپر بھی آپ الزام لگا دو گے. بھائی سنیے آپ صحابہ پہ سنیے. کے اوپر الزام لگا دو گے. ارے بھائی سنو، صحابہ کا نام لے کے سرکاری ملا کو آپ میری بات سنو نا. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سرکاری ملا ہے. یقیناً ہے. یزید کے دور کے اندر مدینہ منورہ کے اندر کتنا ظلم ہوا. ہاں آپ میرے کو بتاؤ نا، وہاں پر اس وقت صحابہ موجود نہیں تھے نا. مجھے ثابت کرو کہ کون سے صحابی بھائی نے آواز اٹھائی اس وقت. جنہوں نے اٹھائی ان کی تو آواز ہم تک ہے. صحابی نے نہیں، جنہوں نے نہیں تو بھائی سنو جو لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے. سنیے مفتی صاحب آپ کتنا بھی بولے یوسف آواز نہ اٹھائے یا یوسف کی آواز نہ سنائی دے، یہ تو ہو سکتا ہے. میں غلط نہیں ہوں نا. تقی عثمانی صاحب آواز نہ اٹھائیں یا ان کی آواز نہ سنائی دے، یہ تو لولا لنگڑا بچاؤ ہے ایک آدمی کا. یوسف آواز نہ اٹھائے، مفتی ارشد صاحب آواز نہ اٹھائیں. آپ ایک کام کرو نا، آپ یہ ثابت کرو کہ یزید کے دور میں جو صحابہ نے یزید کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جی وہ صحابہ حق پر نہیں. ہاں بہت اچھی بات. سنیے مفتی صاحب، یزید کا معاملہ یا حضرت علی کا معاملہ یہ انتظامی تھا، شریعت کی تباہی کا نہیں تھا. پہلی بات یاد رکھیے، پورا انتظامی تھا. شریعت سازی کا دور، شریعت کی سنیے، ایک آیت اور ایک حدیث کے انکار کا مسئلہ ہرگز نہیں تھا. پورا انتظامی مسئلہ تھا. ورنہ شیعوں کی لائن میں ہم بھی چلے جائیں، قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں تھا، نہ حضرت امیر معاویہ نہ حضرت علی کے بیچ میں، نہ یزید کے. سب یہی تو سود کو حلال کیا انہوں نے سارے علماء کے خلاف جا کے، اجماع کے خلاف جا کے. یہ غلط بول رہے ہو آپ. ارے بھائی میں غلط، آپ دیکھیے سنیں، مجھے آپ کہہ دیجئے بنوری ٹاؤن غلط ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب غلط ہیں، اور ایز اے کامرس اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں غلط ہو سکتا؟ کیا مفتی مولانا سلیم اللہ خان صاحب غلط کیوں نہیں ہو سکتے؟ اکیلے ہوتے صحیح بات ہے. تو تقی عثمانی کیوں غلط نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ منفرد ہے اور شریعت. سنیے ارے سنیے، آپ تو نبی کے خلاف بول رہے ہیں، لا یجتمع امتی. دیکھیے اجماع کا اصول ہے ہمارے یہاں، منفرد سلیم اللہ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. آپ ہنسیے،
اجتماع پہلے ثابت تو ارے ہاں بالکل، ارے بنوری، ارے بھائی ثابت، ارے بھائی آپ آنکھیں بند کر لیں گے نہیں دکھے گا. بنوری ٹاؤن حرام کہہ رہا ہے، دارالعلوم دیوبند حرام کہہ رہا ہے. بنوری ٹائم پوری امت ہے. اچھا تو اس کے فتوے کو کس نے چیلنج کیا؟ اس کے فتوے کو کس نے چیلنج کیا؟ میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیے. ارے بھائی رکیے اسی مدے. ارے بھائی ارشد صاحب، تقی عثمانی صاحب پوری امت نہیں ہے، سنیے نا. آپ آرام سے بات کرو نا، آپ آرام سے. ارے بھائی میں آپ کی بات آرام سے ہی کر رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب پوری امت ہے؟ تقی عثمانی صاحب پوری امت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. تو ان کے علاوہ کون سا، ان کے علاوہ کس کی تحقیق ہے کہ حلال ہے؟ ایک بھی نہیں. کیا اب یار مفتی ارشد صاحب، میں اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ کو زیبا نہیں دیتی دلیل. تحقیق ہے یقیناً. ارے بھائی ایک آدمی بتاؤ، ارے 86 میں آپ کو پس منظر بھی نہیں پتا. 86 میں گورنر آف پاکستان کا جو ریزرو بینک، اس نے بھی کہا کہ دس از ناٹ پاسبل. پالیٹکس کے تعلق سے جو ہے نا مجھے جانکاری نہیں. ارے بھائی پالیٹکس، ارے بھائی یہاں پالیٹکس کی بات ہی. اسلام کے تعلق سے بات کرو. ارے بھائی میں کامرس، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں دونوں لائن سے بات کر رہا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب منفرد ہیں، وہ پورا زمانہ ہرگز نہیں ہے. اور ان کے خلاف جو بنوری ٹاؤن بھی ہے، دیوبند بھی ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، کسی ایک عالم کا آپ نہیں نام لے سکتے. جتنے جواز کا فتویٰ دیتے خود کی تحقیق نہیں، تقی عثمانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو تقی عثمانی پوری، سنیے آپ کی جو دلیل ہے نا، وہ تقی عثمانی ہرگز امت نہیں ہے، اکیلے منفرد ہے. اور رہی بات دنیاوی تحقیق، تو 86 میں گورنر جو تھا نا پاکستان کی ریزرو بینک، اس نے بھی کہا دس از ناٹ پاسبل. اور ایز اے کامرس اسٹوڈنٹ بھی میں کہہ رہا ہوں ان کی دلائل مردود اور باطل ہے. سود تو حرام ہے، سود تو سود تو حرام ہے، سود تو حرام ہے، ہر عالم جانتا ہے. رہی بات اس کی ٹیکنیکل چیز، تو مجھے پوچھیے. سود حرام ہے، اس میں کس کو انکار ہے؟ ہاں تو حلال مولانا مفتی، سنیے مفتی ارشد صاحب، مفتی ارشد صاحب، مفتی ارشد صاحب، ایک سوال کا جواب دے دیجیے. مفتی ارشد صاحب یہ پوائنٹ ختم ہو جانے دیے، ختم نہیں ہوئی بات. ارے بھائی ناجائز کو جائز تبلیغ جماعت کرے گی کہ مفتی کریں گے؟ قیامت کے قریب شراب کو جو حلال کی جائے گی، ہاں تبلیغ جماعت والے نہیں کرتے ناجائز کو، نہیں کریں گے. ان کے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں، کرے کوئی مانے گا نہیں. علماء کریں گے شراب کو حلال. ارے بھائی دنیا کے اندر تبلیغی جماعت جا رہی ہے پوری دنیا کے. ارے بھائی سنو، اسے ویلڈ نہیں ہو جاتا، اس سے ویلڈ نہیں ہو جاتا. تبلیغ جماعت 100 سال سے آئی ہے. سنیے تبلیغ جماعت، مفتی صاحب تبلیغ جماعت 100 سال سے ہی ہے، اور جھوٹی احادیثوں کا سلسلہ تو کئی 100 سال پرانا ہے. آپ نہیں، جھوٹی احادیث، موضوع حدیث، اسرائیلی روایت کا سلسلہ کئی 100 سال پرانا ہے. یہ آپ کی دلیلیں پھیٹنے کی اب ہوتی ہے. پھر سے آ جائیے تقی عثمانی صاحب پہ، اکیلے مردود ہے ان کی دلائل سود کے. اور سود، شراب یہ حلال علماء کریں گے، جس طرح بنی اسرائیل کو علماء نے کیا. اور نام بدل کے کیا جائے گا، تو نام بدل دیا گیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا دلیل دی ہے؟ واحد دلیل دیے. سارے کامرشل جو گریجویٹس ہیں انہوں نے بھی چیک کیا. مجھے بتائیے نا کیا دلیل دی؟ آپ ان کو ڈائریکٹ رد کر رہے ہیں. ڈائریکٹ رد میں نہیں کر رہا ہوں، میرے کو اتھارٹی نہیں. سنیے میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. آپ کو تحقیق نے، آپ کو تحقیق، آپ جب جائز کہہ رہے ہیں آپ کو بھی دلیل ہونی چاہیے. سلیم اللہ خان صاحب نے، وفاق العلماء نے، بنوریا ٹاؤن نے، دارالعلوم دیوبند نے ناجائز کہا ہے، ناجائز کہا ہے. میں تو بعد میں بات کر رہا ہوں نا، پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، مردود ہے. میں کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی دلیل کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے، پورے ورلڈ کے وائڈ بینکنگ سسٹم کا حصہ ہے وہ سوئفٹ میں چلتی ہے. آپ چاہے انچاہے میں اس کو چارج آپ کو دینا. سب سے بڑی بات ہی یہ ہے، پاسبل ہی نہیں ہے چاہے انچاہے چارج دینا. یہ دلیل ہے. سنیے مفتی صاحب، میری دلیل سے جائز ناجائز نہیں ہے. پہلی بات آپ کو پہلے بھی، آپ سنیے، رد میں نہیں کر رہا ہوں. آپ بار بار سنیے، میری کو اوقات نہیں ہے. میں سنیے سلیم اللہ خان میرا نام، سنیے. ارے بھائی سلیم اللہ خان میرا نام نہیں ہے. سلیم اللہ خان اپنے بھی تو اسٹڈی کی ہے نا، آپ بول رہے ہو. ہاں میں ارے وہ تو آپ کو دلیل دیا. سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کس بنیاد کے اوپر؟ ہاں میں بول رہا ہوں سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ سوئفٹ
آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا سی آر آر کس کو کہتے ہیں؟ سی آر آر کس کو کہتے ہیں بتائیے نا، آپ کو میں سمجھاؤں. آپ وہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں جس کی آپ سمجھیے. سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی میں سوئفٹ کیا بول رہا ہوں، سوئفٹ میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں، لیکن سوئفٹ کیا دلیل ہے بالکل. ہونے کی؟ ارے بھائی سنیے یقیناً اس بینکنگ سسٹم کو آپ انڈورس کر رہے ہیں جو سود پہ چل رہا ہے. فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن کو کہتے ہیں سوئفٹ. ارے بھائی سنیے سود کے اندر کوئی سسٹم چل رہا ہے. ارے بھائی سنیے آپ بینکنگ، ارے بھائی سنیے، بینکنگ چلانے کے لیے بینکنگ لائسنس آپ کو جو دیتی ہے نا وہ سعودی اتھارٹی دیتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. کون سی اتھارٹی دیتی ہے؟ کون سی اتھارٹی دیتی ہے آپ بتائیے نا بھائی. اس ملک کے اندر کون سی اتھارٹی دیتی ہے؟ آپ بتائیے نا. تو ریزرو بینک آف انڈیا دیتی ہے. بالکل نہیں، آپ کی غلط بات ہے. رشیا کے اوپر جو پرتیبندھ لگے ہیں اس کی سنیے، اس کا کون سی چیز بند کی گئی ہے، کون سی سسٹم بند کی گئی اس کی بینک کی؟ مفتی صاحب بھی بند کیا گیا سمجھ رہا ہوں میں. ہاں تو بس سنیے تو پھر یہ دین خود سیکھیے ہم کو. جس آدمی ظالم کے ساتھ کھڑا، ارے بھائی من تشبہ بقوم کی حدیث ہے، من کثر سواد، یہ حدیث ہے عوام کے لیے. آپ اس سسٹم کا حصہ سنیے. ہر جگہ پر میرے بھائی وہ ہر جگہ مفتی صاحب گنجائش دیکھیے. ویڈیو بنایا ہوں مولانا سعد صاحب کی طرح بات کر رہا ہوں، میرا ویڈیو دیکھ لو. تشبہ ہر چیز کے اندر حرام نہیں ہے بھائی. آپ وہ سنیے، آپ کے اصول کی طرح ہمارے ناک کان بھی ہے تو ناک کان کاٹ بھائی دیں گے ہم تشبہ کی وجہ سے. سنیے آپ کہیں پہ بھی جائیے، کہیں بھاگیے، یہ سارا علم آپ سے زیادہ دیوبند کے پاس ہے، جس نے اسلامک بینکنگ فائنانس کو حرام کہا ہے. سعودی کے بہت بڑے گروپ نے حرام کہا ہے، پاکستان بنوری ٹاؤن نے حرام کہا ہے، ساؤتھ افریقہ نے حرام کہا ہے. یہ آپ کے پاس دلیل جو ہے نا وہ آپ کی صرف تقی عثمانی صاحب کی، اگرچہ تمام دلائل صحیح بھی ہوتی تو وہ منفرد ہوتے، اور منفرد اکیلے کی ماننا ہمارے اصول نہیں ہے، اگرچہ زمانے کا اہل اللہ بھی ہو. یہ ہمارا اصول ہے شریعت کا. مانا کہ منفرد اکیلے کی ماننا یہ اصول نہیں ہے، تو کیا وہ آدمی غیر معتبر ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. وہ خود مانے. سنیے ہاں اس کا جب منفرد ہے تو اپنی تحقیق کو اپنے تک محدود رکھے، سب پہ نہ تھوپے. یہ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کس کے اوپر تھوپا اس کو؟ میزان بینک کس کے اوپر تھوپا ہے؟ میزان بینک کیا ہو؟ میزان بینک میں باپ بیٹے ہی خالی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. میزان بینک میں خالی باپ بیٹے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. ان کو کہنا چاہیے عوام کو کہ میں منفرد ہوں. تھوڑی ہے ان کے اوپر. ہاں جی، تھوپنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو میزان بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا، وہاں سے لون لینا پڑے گا. نہیں مفتی صاحب عوام میں اتنا یہ منفرد کا علم ارشد صاحب کو اور مجھے ہے، یہ مجھے عوام کو نہیں ہے. عوام کے اندر یہ آدمی اپنی گڈ ول کا فائدہ اٹھا کے گھمانے والی بات ہے. نہیں، بالکل نہیں منانے والی بات ہے. دونوں باپ بیٹے تنخواہ اٹھا رہے ہیں. سلمان منصور پوری اسٹیج پہ بھی سنیے، یہ عوام کو تو بہت پھنساتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. من تشبہ بقوم اور من کثرت. سلمان منصور پوری اسٹیج پہ جا کے اسمبل اجتماع میں، اور کہیں پہ وہ تو صرف اسٹیج پہ گئے تھے، تو یہ تو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. گنپتی کا پنڈال میں جا کے کھڑا رہے، اس کو تو فٹافٹ کفر. نوراتی دیکھے اس کو تو فٹافٹ کفر. اور خود کا عالم جب سعودی میں حرمین کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے گھر پہ جا کے بیٹھ کے آتا ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بات میں دیتے ہو. سود، ارے سود تم دیوبندی، پھر دیوبند کو بول دو مردود ہے اس کے فتوے. ارے بھائی تم کہاں گنپتی کے پنڈال میں جانے کو حرمین کے اندر جانے کی طرف جوڑ رہے ہو بھائی؟ حرمین میں جانے کو کہاں آپ؟ حرمین، او بھائی حرمین میں نہیں، حرمین کے تقدس پامال کرنے والوں کے یہاں ذرا باتیں مت ملاؤ. تو حرمین کا تقدس پامال کرنے والوں کے یہاں جو جانا ہے، اگر وہ اس نیت سے گئے کہ میں حرمین کے تقدس پامال کرنے والے کی تعظیم، ماشاءاللہ ارشد آپ کتنا بچاؤ گے. ارے کتنا بچاؤ گے. جو حرمین کے تقدس کے پامال ہونے کے خلاف ایک اف بھی کیے وہ جیلوں میں ہے، اور ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. کیا مفتی ارشد صاحب؟ نہیں، ارے بچاؤ. ارے مفتی صاحب سنو، مفتی صاحب غلو کر رہا ہوں. سلیم اللہ خان صاحب دارالعلوم دیوبند، بنوری ٹاؤن، ساؤتھ افریقہ کے علماء، انگلینڈ کے علماء، ہمارے تمام دارالفتہ غلو کر رہے ہیں.
गुलू कर रहे हैं, ये डायलॉग सीख लियो यार, हर चीज को गुलू कह देते हो। जमात है, हर चीज जो गुलू नहीं, जो गुलू अरे भाई गुलू, भाई गुलू मुझे तो कहो ही मत, मैं इनको गुलू वाला कह दो साफ, इनको गुलू वाला कह दो, दारुल उलूम देवबंद का बात खत्म। मैंने बहुत सारी ऑडियो सुना भाई सुनो, मैं पॉइंट मत बदलो, हमारी जो बात है उस पर भी बात कर लेंगे इंशाल्लाह, आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, आपकी एक एक बात पे जवाब देंगे इंशाल्लाह, आपकी ऑडियो पे भी बात करेंगे। तकी उस्मानी साहब मुनफरिद हैं और दारुल उलूम देवबंद के फतवे मुनफरिद नहीं है, मैं तकी उस्मानी साहब के साथ हूँ। बताओ मुनफरिद इंफिराद तो खत्म तो आप देवबंद, फिर देवबंद और मेरे जैसे और छोटे 10 उलमा, 20 सैकड़ों उलमा तकी उस्मानी साहब के साथ हैं। नहीं सुनिए, सुनिए, तहकीक आपकी नहीं है, तहकीक में मुनफरिद है, आप फिर गलती कर रहे हैं, किसके साथ होना सुनिए। अरे सुनो सुनो, ओ मुफ्ती अरशद, तादाद से मुराद कौन किसके साथ खड़ा नहीं है, तहकीक अकेले की है। तबलीगी जमात का काम शुरू किया, सुनिए, तहकीक अकेले की और मरदूद है, सारे उलमा तहकीक में मुनफरिद है, तहकीक में मुनफरिद है, जितने जवाज का फतवा देते हैं, सुनिए 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 सुनिए, जितने जवाज का फतवा देते हैं वो खुद की तहकीक नहीं, तहकीक कि जिसकी तरफ इशारा करते हैं आप खुद भी, वो तकी उस्मानी की है। करते हैं ना तो कैसे? अरे भाई ताइद कैसे हुई, ताइद कैसे हुई बताइए, रिसर्च का क्यों ताइद है? अपने अकल के अंदर से तहकीक करेगा तो कोई आदमी इनफिरादी तौर पर ही तहकीक करेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तस्दीक कहाँ मिली? अरे भाई तस्दीक कहाँ मिली? बिन्नौरी टाउन से तस्दीक कहाँ मिली? सुनिए, देवबंद की तस्दीक, देवबंद की तस्दीक जरूरी है, विफाकुल उलमा की तस्दीक, अरे विफाकुल उलमा की तस्दीक, अरे विफाकुल उलमा की तस्दीक, साउथ अफ्रीका के उलमा की तस्दीक, उलमाए अरब की तस्दीक। अरे वाह भाई वाह, तो ये तो सादियानी वाली दलील हो गई, ये तो सादियानी वाली दलील हो गई, नई शरीयत आ गई। अरे भाई नई शरीयत आ गई कि मुफ्ती अरशद, अरे भाई ये तो नई शरीयत आ गई ना कि तकी उस्मानी को रिसर्च करेंगे और मुफ्ती अरशद जैसे 20, 50, 100 उसके साथ हो जाएंगे तो इज्मा हो जाएगा। मैंने इज्मा का दावा किया। हाँ तो फिर आप सबका रद्द कर रहे हैं, ये इज्मा नहीं है? दावा किया। अरे ये इज्मा नहीं है, नहीं सिर्फ तहकीक पेश की गई है। अरे ये इज्मा नहीं है। अरे मुफ्ती साहब, अरे मुफ्ती साहब, ये बड़े दारुल इफ्ता में से एक भी लिख के नहीं दे रहा जायज को, एक दारुल इफ्ता दुनिया का वो लिख के देने को राजी नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग जायज है, एक दारुल इफ्ता लिख के देने को राजी नहीं है इस्लामिक बैंकिंग जायज है। ये आप जो है ना देखिए जाति मत बोलिएगा, मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूं, एक भी दारुल इफ्ता मुफ्ती अरशद साहब एक भी दारुल इफ्ता इतने टाइम से बोल रहे थे, मैंने सुना ना, अब मेरी थोड़ी सी सुन लीजिए। आप इतने टाइम से बोल रहे थे भाई, मैं आप बीच में बोलते तो रद्द करता, बोलिए। हाँ ठीक है, देखिए मौलाना साद साहब जो है ना, ये बहुत ज्यादा गलत बातें करते हैं, बहुत ज्यादा ये करते हैं, इसकी वजह से जो है ना सारे लोगों के अंदर जो है ना बेचैनी और परेशानी है। हाँ। ठीक है, इसकी वजह से आपने उनका रद्द करना शुरू किया। हाँ। कुछ साल पहले, कितने साल पहले मुझे ध्यान नहीं है, जितने भी साल पहले आपने उनका रद्द करना शुरू किया जी। अब जब आपने उनका रद्द करना शुरू किया, करते 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 अब रद्द के अंदर आपने उनके गुलू करना शुरू कर, गुलू नहीं किया। सुनिए, अब आप ये गुलू आप पहली बार नहीं लगा रहे, सुनिए मेरा जवाब सुन लीजिए। दूंगा आपके ऑडियो में मैंने ये सुना कि मौलाना साद साहब जो है ये कुरान की आयत में तहरीफ करते हैं, तो इस वजह से मौलाना साद साहब के ऊपर वो कोई किसी फतावा वगैरह का आपने हवाला देकर आपने सामने वाले को ये कहने की ये बताने की कोशिश की कि गोया कि वो काफिर है। जी, साउथ अफ्रीका, हाँ सुनिए, साउथ अफ्रीका को उलमा ने ऐसा कहा है, लिख के दिया है। नहीं सुनिए, देखिए साउथ अफ्रीका के उलमा ने लिख कर दी, तो क्या आप उसको दुरुस्त मानते हैं? मौलाना साद साहब को काफिर? मैं दारुल उलूम देवबंद के फतवे से भी ये चीज कहता हूँ, दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में साफ लिखा है, अंबिया की शान में बेअदबी जाहिर होती है, और ये हमारा आज का फतवा नहीं, सुनिए यूसुफ का फतवा नहीं है, बेइख्तियारी गलती, अंबिया की शान में बेइख्तियारी गलती की भी शरीयत गुंजाइश नहीं देती है। ये हमें हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अमल से ही पता चल गया कि जो सच्चे आशिक, नहीं देने का मतलब ये है कि जो गलती करेगा वो काफिर हो जाएगा। यकीनन मेरे बाप का थोड़ी दीन है जो मैं कहूंगा नहीं होगा,
میرے باپ کا دین تھوڑی ہے جو میں کہوں گا نہیں ہوگا. آپ ثابت کر رہے ہیں. میں میرے باپ سنیے, یہ گلو آپ کے اصول قوم شعیب کی طرح ہے. آپ آدمی دیکھ کے وہ بدلتے ہیں, آپ برتن بدل لیتے ہیں. نہیں, کوئی آدمی دیکھ کر نہیں. یقیناً. پھر سنیے نا, تو میرے پہ الزام مت لگائیے. سنیے بھائی, غلو یہ ہوا ہی نہیں. انبیاء کے بارے میں بہت سینسیٹیو. سنیے, انبیاء کے بارے میں صاحب کو کافر قرار دینے کے اندر شریعت کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑا؟ آپ نے مولانا صاحب کو کافر قرار دیا نا. کہاں دیا؟ میں نے اس میں بھی حوالہ دیا ہے. اور میں نے مفتی محمود, سنیے, ہاں, ارے رکیے, ہاں رکیے نا, میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں, فیصلہ دارالعلوم دیوبند کا ہے. اور ہماری فتاوا تاتار خانی ہمارے فتاووں کی کتاب ہے, معتبر کتاب ہے. انبیاء کی شان میں ادناسی گستاخی بھی کفر ہے. انبیاء میں عیب لگاوے ادھر تفسیر. انبیاء سنیے ہاں سنیے, ابھی بس سنیے نا. آپ نے فتاوا تاتار خانیہ کا حوالہ دیا نا. فتاوا تاتار خانیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی طرح بھی گستاخی کرے وہ کافر ہو جائے گا. سنیے, میں جو لکھا ہے وہ سنا نہیں. آپ نے جو لکھا ہے سنا نہیں, اس لیے آپ جلد بازی کر. جو انبیاء میں عیب, سنیے, انبیاء میں عیب نکالے. انبیاء میں کیا نکالے؟ عیب نکالے. جو انبیاء کی سنت, ادناسی سنت کی بھی مخالفت کرے, وہ اس نے کفر کیا. بولیے. اب میں ساتھ کے لیے اصول بدل دوں, مفتی صاحب کی ڈیبیٹ کے لیے اصول بدل دوں. سمجھتا ہوں, میں آپ کو اصول سمجھاتا ہوں. بھائی اصول میں آپ حد پرست ہیں تو آپ سمجھیں گے. میں آپ کو اصول سمجھاتا ہوں. دیکھیے جو لوگ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جیسے مولانا سعد صاحب ہیں, جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہے. مولانا سعد صاحب ہے, انجینئر محمد علی مرزا نے ابھی کچھ گستاخی کی تھی, ہے نا. پورا سنوں گا. سعد صاحب ہے, جیسے انہوں نے کہا, ہاں سنیے نا, تو ان کی غلطی ایک طرف ہے, ٹھیک ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جیسے کہ ایکس مسلم ہے نا. جی میں سب سمجھ رہا ہوں, پورا سمجھ گیا. سن رہے ہو نا آپ؟ جی سنو میری بات سنو. ان دونوں نے صحابہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. جیسے وہ جیتیندر نارائن تیاگی ہے نا, جی بہت سارے کرتے ہیں. کعب بن اشرف نے کی. سنو میری بات سنو. ہاں سنو میری بات. بولیے نا. یہ دو الگ الگ گروپ ہو گئے. ایک مولانا سعد صاحب جیسے لوگ, اور ایک یہ جیتیندر نارائن تیاگی اور ایک مسلم طاہر سمیر جیسے لوگ. تو جو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے بلا تعویل کے جو گستاخی کرے وہ, اگر وہ تعویلاً کرتا ہے, اگر اس کی بات کے اندر کوئی تعویل نکل سکتی ہے, نا, تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. یہ اصول ہے. فتاوا تاتار خانیہ کا آپ نے حوالہ دیا نا. صحیح بات, بالکل آپ سے اتفاق رکھتا ہوں. بالکل اتفاق رکھتا ہوں. یہ شان نزول جو اس آیت کا ہے وہ حضرت ابو بکر اور عمر جیسے لوگوں کے موقع پہ آیا, یا ابو لہب اور ابو جہل کے موقع پہ شان نزول اس آیت کا؟ مفتی صاحب, نبی کی شان میں بے اختیاری طور, شریعت بہت سینسیٹیو ہے. سنیے, شریعت بہت سینسیٹیو ہے. نبی کی شان میں سنیے, نبی کی شان میں بے اختیاری غلطی بھی. فرق آپ کو میں بتا دوں, آپ جو بتا رہے مردود فرق بتا رہے, فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آدمی کو چانس دیا جائے گا, اس کو معافی کا موقع دیا جائے گا بے اختیاری پہ, اس کو توبہ کرنی پڑے گی, ورنہ یہ بھی کفر کے حکم. نہیں, آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ابو بکر اور عمر تھے, وہ ابو لہب اور ابو جہل نہیں تھے شاید کے شان نزول میں, جن کو دھمکی دی گئی ان تحبط اعمالکم. اور علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ نبی کی شان میں بے اختیاری غلطی بھی کرنا یہ بالکل ایمان سے نکلنے جیسا ہے, ورنہ کوئی عمل انسان کے تمام زندگی کے اعمال کو برباد نہیں کر سکتا, لیکن آدمی نبی کی بے اختیاری غلطی پہ بھی کوڑا ہو جاتا ہے جیسے کفر ہو جاتا ہے. تو اس میں فرق دونوں میں اتنا ہے کہ یہاں توبہ کا چانس ہے, اس سے پوچھا جائے گا, لیکن جب وہ اصرار کرے گا, اور جب وہ اصرار کرے گا. ہاں جی سنیے, سورہ حجرات کی آیت سے جو استدلال ہے نا آپ کا, یہ استدلال ہی غلط ہے. کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق, سنیے, اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کی وجہ سے
جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ کیا سورہ حجرات کی آیت کی وجہ سے اب ارے بھائی تو سعد نے کون سا مذاق اڑایا ہے؟ مولانا سنیے، سعد نے سنیے آپ غلط کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ غلط جا رہے ہیں، میں بے اختیاری سنیے، ارے بھائی سنیے، ارے بھائی بے اختیاری غلطی کی بات ہو رہی ہے، ہم سعد کو اختیاری نہیں مان رہے، بے اختیاری غلطی کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا کفر کی آیت ہے وہ تو کائے کی ہے؟ وانتم لا تشعرون کہہ رہے ہیں وہاں پر۔ ہاں تو یہ کیا علماء نے، ارے بھائی سنو مفتی صاحب، سارے عمل زندگی پہ سنیے زندگی پر کے سارے عمل کون سے عمل پہ برباد ہو جاتے ہیں؟ اسلام میں ایک ایسا عمل بتائیے جس پہ سارے عمل چلے جاتے ہوں، کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب؟ ارے ابو بکر اور عمر کے سارے عمل برباد ہو جاویں، ایسی کون سی غلطی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ اب شرعن بتائیے ایسی کون سی غلطی ہے جس میں سارے عمل چلے جائیں زندگی کے سوائے کفر کے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کو کھلواڑ بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا بالکل، آپ اپنی دلیل کی دنیا میں قرآن کے خلاف بولیں گے؟ میں پھر اپنی اختیاری غلطی پر بھی نبی کے معاملے میں شریعت اتنی سینسیٹیو ہے کہ اپنی اختیاری غلطی پہ بھی انتہبت اعمالکم کی دھمکی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان سے چانس دیا جائے گا، ان سے خلاصہ کروا جائے گا، اور آدمی معافی نہیں مانگتا، آدمی کو چانس بلکہ پھر سے دہراتا ہے، تو اب وہ وہی ہے، وہ وہی ہے مفتی صاحب۔ لیکن آپ نے کہا نا، سنیے میری بات، مفتی صاحب بہت لمبی چل رہی ہے، مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے، دیکھیے کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ، نہیں خالی ایک عمل میرا سن لو، میں آپ کو بتا دیتا، آپ نے کہا نا شریعت کے اندر کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے کفر کے علاوہ سارے کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، کیا شریعت میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ برابر، بولیے ہلو بولیے ایک منٹ رک جائیے، ہاں بولیے مفتی صاحب، جانے دیجئے، جواب ریڈی ہے، پہلے سے پریشان ہو جائیں گے آپ۔ مفتی صاحب کیا جواب ہے بتاؤ؟ آپ بول دیجئے، آپ کو وہ ٹینشن نہ ہو، بولیے، آپ جو بولنے جا رہے ہیں بول دیجئے۔ نہیں بتاؤ نا کیا جواب ارے ہے؟ بھائی نہیں آپ بولیے، پلیز بولیے، پھر وہ جو الزام لگتا ہے سنتا نہیں ہے، وہ الحمدللہ اسی میدان میں گزری ہے، اگلا کیا کہنے والا ہے، جیسے شطرنج والا رہتا ہے نا، بول دیجئے بنداس۔ دوسرا عمل بتائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو جو ہے نا، حبد اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو قرآن کی آیت کے اندر آیا ہے نا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن کی جو سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہے ہو نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے حبط اسقاط، ٹھیک ہے، بولیے نا، میں کیا کچھ بول رہا ہوں، اور ہاں، اور اس کے یہ جو ہے نا، یہ دیکھیے مفتی صاحب آپ کی بات کا جواب میں ہی دے لیتا ہوں کہ بہت سارے، سنیے، بہت سارے ایسے اعمال ہوں گے، چلیے، جس پہ پورے اعمال چلے جاتے ہوں گے، لیکن اس وقت جو حرکت جو حضرت ابوبکر اور عمر سے صادر ہوئی ہے نا، اس پر بھی یہی حکم ہو رہا ہے، فی الحال اس حکم کی بات ہے، تو کفر کا حکم لگے گا اس کے اوپر۔ ارے بھائی سنیے، او بھائی سنیے، آپ کی بات میری منہ میں دیں گے تو نہیں چلے گا، میں نے کہا ہے، اب سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کافر کے کفر، سنیے، ہماری بات شروع ہوئی تھی کافر کی گستاخی، جی، جو بالکل اللہ کے انبیاء کی کافر کرے گستاخی اور مومن کرے، تو میں نے کہا مومن میں ہی لے رہے ہیں ہم ساتھ کی گستاخی کو، میں نے سنیے، میں نے ہاں میں آپ کو پوری بات، ارے بھائی پوری، ہاں سنیں، ہاں مسلمان کرے گا مفتی صاحب، ہاں وہی کہہ رہا ہوں، اس لیے تو حضرت ابوبکر، اور سنو بھائی، ارے ہاں وہ تو آپ کتنا بھی چلاؤ، جواب دے چکا ہوں میں، وہ پورا جواب دے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے جواب کہ ایمان کی حالت میں ہم نبیوں کے بارے میں، ہم نبیوں کے بارے میں اتنے سینسیٹیو ہیں کہ عمر اور ابوبکر جیسے بے مثال عاشق بے اختیاری طور پہ غلطی کریں تب بھی ان کو دھمکی ہے، اور اس میں کائے کی دھمکی؟ انتہبط اعمال، تمہاری زندگی بھر کے اعمال چلے جائیں گے، زیرو۔ ارے زندگی بھر کے اعمال چلے جائیں گے تو کفر کی یہاں پر کیسا؟ ارے سنو، ارے بھائی ہاں، ارے رکو، نہیں ہو رہا، یہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوگا،
آپ کے کہنے سے انبیاء کی توہین سنو، انبیاء کی توہین، ارے سنو 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 بھیا سنو، انبیاء کی توہین ایک تو یقینی طور پہ کفر ہے، فرق یہ اختیاری اور بے اختیاری، بے اختیاری پہ بھی یہ سزا، ارے سنیے یہ فرق نہیں ہے کیا، ارے بھائی میں تھوڑی پیدا کر رہا ہوں، ارے میں تھوڑی، آپ نے جیتیندر نارائن تیاگی، سنیے آپ جیتیندر نارائن تیاگی اور دوسروں کی جو مثالیں دی تھی، میں نے ڈائریکٹ کعب بن اشرف کی دی. کعب بن اشرف جب اللہ کے نبی کی گستاخی کرے گا، تعویل یہ کعب بن اشرف کا واقعہ تعویل ہے، کعب بن اشرف کا واقعہ تعویل ہے، اللہ کے نبی کے گستاخوں کا قتل، اللہ کے نبی صلی اللہ، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف نے بغیر تعویل کے گستاخی کی، کیا آپ کعب بن اشرف ارے کی بھائی سنو نا، او سنو 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 آپ کی بات میرے منہ میں ڈال رہے ہو بار بار، مفتی صاحب بار بار، پتہ نہیں آس پاس کون ہے اس کو سنانا آپ چاہ رہے ہو، ارے بھائی پتہ نہیں آس پاس کون ہے اس کو سنانا چاہ رہے ہو، مجھے نہیں، آپ سنو مفتی صاحب تو میں اس کے کفر کو جیتیندر نارائن تیاگی سے نہیں دے رہا ہوں، میں ابو بکر اور عمر کے عمل سے دے رہا ہوں، سنیے، لیکن ابو بکر اور عمر، سنیے ارے بھائی سنیے مفتی صاحب آپ چلاتے رہیے، سعد نے انبیاء کی گستاخی کی ہے، سعد نے انبیاء کی، بھائی سنو، سعد نے انبیاء کی گستاخی کی ہے تو دارالعلوم دیوبند نے لکھ کے دیا ہے، یہ تو میں بھی کہتا ہوں، تو بس ختم. اب سنیے پھر حجرات پہ آ جاتے، تو اس میں استغفار لازمی ہے غیر اختیاری پہ بھی، اب جب نہیں کرے گا تو کفر ہی کا حکم لاگو ہوگا یقیناً، جب اگلے کو احساس بے اختیاری میں بھی معافی مانگنی پڑے گی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کفر کرنے، گستاخی کرنے سے فوراً کافر ہو جائے گا؟ یقیناً ہو جائے گا، فتوے کے اندر سنیے، فتویٰ عوام کے لیے ہوتا ہے، عمل، سنیے، ارے بھائی سنو، مرڈر کرتے ہی خونی ہو جائے گا، عدالت کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، چوری کرنے پہ چور ہو جاتا ہے، باتیں مت گھماؤ، زنا کرتے ہی زنا خور ہو جاتا ہے، شراب، سنیے مفتی صاحب، یہ جو آپ نے جو لٹریچر پڑھا ہے نا، 40 سال کا ہونے کا ہضم ہوگا، شراب پینے پہ ہی شرابی ہو جاتا ہے، چوری کرنے پہ ہی چوری ہو جاتا ہے، قاضی کی عدالت میں عوام الناس کے لیے فیصلے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو جیسے ہی کفر کرنے سے کفر ہو جاتا ہے. یہ غلط آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے غلط کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے انبیاء کی گستاخی کی، سنیے اس نے گستاخی کرنے میں اگر اس کی تعویل کی جا سکتی ہے تو، ارے بھائی تعویل کیا، ہم تو معافی کا ہی موقع دے رہے، معافی نہیں مانگ رہا، وہ تو کہہ میں ثابت کر رہا ہوں، اور تقی عثمانی خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے گستاخی نہیں کی، پھر کہا کہ ہاں کی، لیکن مفسرین کے یہ اقوال ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کو چانس دیا جا رہا ہے، اس کی ہم مانتے بے اختیاری ہے، چلیے 100% بے اختیاری ہے، تو کیا بے اختیاری انبیاء کی گستاخی کرنے کی چھوٹ شریعت نے دی ہے؟ اگر ہوتی تو ابو بکر اور عمر کو کیوں دھمکی ملتی کہ انتہبت اعمالکم، کہ سوری بائی مسٹیک یو آر اوکے، یہ امت کو سکھانے کے لیے نہیں مفتی صاحب، آپ قرآن کے خلاف ڈیبیٹ کے لیے، آپ قرآن کے خلاف، آپ ڈیبیٹ کے لیے قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ڈیبیٹ کی توہین کے اوپر جو کفر کا حکم لگتا ہے نا، وہ اس سورہ حجرات کی آیت سے نہیں لگتا ہے. بھائی سنیے، ارے بھائی سنیے، اب سنیے، آپ نے جو تبلیغ پہ جو اس آیت سے حکم لگتا ہے، بھائی سنیے، سورہ حجرات کی آیت سے نہیں لگتا حکم. بھائی میں نے کب کہا، ارے بھائی سنو، اس لیے تو ابو بکر اور عمر والی آیت یوز کر رہا ہوں، کیونکہ سعد کافر نہیں ہے، محمد سعد ہے وہ، سمجھے آپ؟ پلٹ نہیں، سنیے، ارے سنیے نا بھائی، کیسے پلٹے؟ ارے سعد کو، ارے بھائی سنیے، ایک بے اختیاری غلطی ہو اس پہ معافی کا چانس ہے، اور ابو بکر اور عمر جیسے بے مثال عاشقوں سے بے اختیاری غلطی ہوئی، معافی کا چانس دیا گیا. یہاں بے اختیاری غلطیاں مان رہے ہیں نا، لیکن معافی کا مانگ رہا ہے، اصرار کر رہا ہے،
اور اس وجہ سے اصرار کرنا، انبیاء کی بے اختیاری غلطی پہ بھی اصرار کرنے کی وجہ سے کافر ہے۔ اب آپ سمجھے؟ اتنی لمبی کھینچ رہے ہو یار، بول رہے ہو آپ ابھی۔ چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم بھائی، آپ سے گزارش ہے آپ کھول کے آ جائیے، نفس تبلیغ کے خلاف ہیں یا پھر وہ غلطیاں آپ کہیں گے نا مول صاحب، تو پھر علماء جو آج تبلیغ کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، نہیں مولانا دیکھیے، تبلیغ کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، نہیں ہے وہ مولانا سنیے، جماعت کے خلاف ہے، نہیں سنیے بھائی، پھر تو مدارس میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدارس کے سنیے شروع کیا ہے نا، اس کے خلاف ہے ہم، تبلیغ کے خلاف نہیں ہے۔ بھائی سنیے، اس کام کے خلاف ہے نا آپ؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ شروع کیا اس کے خلاف ہے نا آپ؟ ہاں اس کے خلاف، اس کے ہاں اندر تو جو بدعات، مولانا جو ابھی جو بدعت مدارس کے لیے یہ قرآن کی اجرت لینا، قرآن پڑھانے کی اجرت لینا، قرآن پڑھانے کی اور نماز پڑھانے کی اجرت لینا، مولانا صاحب کے ساتھ میں آ گئے اس میں۔ نہیں میں کہاں آ گیا، ہم تو اس کو جائز کہہ رہے ہیں، لیکن کیا سنیے ایک، ارے مولانا الزام، مولانا کوئی آدمی مجبوری میں کوئی کام اختیار کیا جائے بوجہ مجبوری کی جیسے جائز ہے، جس طرح یہ تنخواہیں جو لینا، ساری مجبوریوں کا درجہ ایک ہوتا ہے، تو یہ جو تنخواہ لینے والی مجبوری بڑی کہ امت کو کلمہ سکھا، ہاں ارے بھائی آپ کی ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا، اس کو کوئی جاہل کلمہ سکھائے، اور ایک آدمی ہٹا کٹا، سنیے ایک آدمی ہٹا کٹا کمانے کا، بھائی ایک آدمی ہٹا کٹا کمانے کے لائق ہے، پھر بھی ایک آدمی، ارے مفتی صاحب، ارے مفتی صاحب، او مفتی صاحب کے درجے میں ہوتی ہے۔ ہاں مفتی صاحب، ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا ہے، اس کو کوئی جاہل جا کے کلمہ سکھا رہا ہے، جیسا آتا ہے ویسا، اور ایک ہٹا کٹا کمانے پہ قادر ہے، پھر بھی قرآن کی اجرت لے رہا ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کی اجرت لے رہا ہے، تو مجبوری کی کون سی قسم زیادہ بڑی ہے کیا مفتی صاحب؟ ارے مفتی صاحب، تم جیسے نادانوں کی وجہ سے پورے سارے شعبے، سارے شعبے کے کپڑے اتر جائیں گے مفتی صاحب، مفتی صاحب سارے شعبوں کے کپڑے اتر جائیں گے، نہیں بنا رہے ہیں نا مفتی صاحب، اپنے بچوں کو عالم علم دین نہیں سکھا رہے ہیں نا، کون نہیں سکھا رہا؟ مالدار لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو علم کون نہیں سکھا رہا؟ ارے کون نہیں سکھا رہا؟ آپ جیسے لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے نا، ارے بھائی مفتی صاحب، جو ہے نا اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، تم کو وہی آتی ہے ساتھ کی طرح، میرا بچہ تو حافظ قرآن بن رہا ہے۔ یہ جو الزام لگایا ہے، کون سا الزام؟ آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے کہ اجرت لے، ہاں تو متقدمین نے حرام کا ہے، میں اور سنو مفتی صاحب، تم نے یار ڈائلوگ سیکھ لیا ہے، آپ حرام کا ہے تو متاخرین نے کیا کیا؟ متاخرین نے مجبوری میں ناجائز عمل کو جائز قرار دیا، ایک بالکل ناجائز، بالکل قرآن اور تو اس کے اوپر طنز کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو پھر آپ تبلیغ کو سارے لوگوں نے جائز کیا، آپ کیوں؟ ارے سنو، تو آپ کیوں مولانا الیاس صاحب کی تبلیغ جس کو سب نے جائز کہا، اس کو کہہ کو حرام کر رہے ہو؟ ہم تبلیغی جماعت کی گمراہیوں، ہاں نہیں، غلط بات، ارے غلط بات، تبلیغ جماعت ہوتی تو آپ عالم ہی نہ بنتے، آپ مفتی نہ بنتے، بمبئی کے محمد علی روڈ کے بھائی ہوتے، بھائی آپ بھائی ہوتے، آپ تبلیغ جماعت ہوتی تو ہم جیسے بلا مبالغہ کروڑوں لوگ مرتد ہوتے، تو میٹھا ہپ کڑوا تھو متقدمین نے، ارے مفتی صاحب، ہر عالم کا ضمیر جانتا ہے، اس کا علم جانتا ہے کہ قرآن کی سنو، قرآن کی کہ لوگوں کو گمراہی پھیلانے دو، لوگوں کو کیا گمراہی پھیلی، مطلب ہے کیا گمراہی پھیلی، آپ تبلیغ جماعت کے نتیجے میں عالم بنے، گمراہی پھیلی؟ او مفتی صاحب، آپ کے والد صاحب تبلیغ میں جڑے اور آپ کو مفتی بنایا، یا تبلیغ کے نتیجے میں گمراہی پھیلی؟ کیا باتیں کرتے ہو، ہوش میں ہو؟ نہیں جائے گا، ہاں اس کے بعد گمراہی پھیل رہی ہے، اس سے روکا نہیں کون سی؟ جائے گا۔ تو مدرسوں میں لواطات پھیل رہی ہے، مدرسوں میں کمیشن کے چندے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ناجائز نماز پڑھانے کا پیسہ جو سنیے متقدمین نے اور قرآن اور حدیث نے نماز پڑھانے کی اور قرآن کی اجرت حرام کا ہے، پھر بھی امت مجبوری میں جائز کی ہے، جبکہ مولانا الیاس صاحب کے کام کو تو اس زمانے کے تمام علماء نے اتفاقاً صحیح کہا ہے، نتیجے میں کروڑوں مرتد ہونے سے بچے۔ متقدمین کے اندر جو صحابہ جو ہے بیت المال سے
जो रकम लेते थे, हाँ। क्या उसको आप जायज समझते हो? वो नमाज पढ़ाने का और कुरान पढ़ाने का लेते थे क्या? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ओ मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुकूमत की तरफ से जो पैसा आता था, तब वो अमीरुल मोमिनीन थे, उनको जो पैसा हुकूमत की तरफ से आता था, तो क्या आप उसको जायज? वो नमाज पढ़ाने का कुरान का था क्या? ओ तुम, वो तो हजरत अबू बकर को मिलता। ओ सुनो सुनो, अरे भाई सुनो, ए मुफ्ती साहब, वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो तो खुद सुनिए। अरे भाई सुनो सुनो, छोड़ो सब, ईद का सौदा नहीं हो, सुनिए। अरे भाई सुनो, वो तो अल्लाह के नबी खुद, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ओ भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का 5वां हिस्सा रहता था माल में। अरे 5वां हिस्सा माल में खुद नबी का रहता था, माले गनीमत में। हजरत अबू बकर ने भी तनख्वाह ली है क्या नमाज पढ़ाने? और सुनो, कहीं की ईद, अरे सुनो, अल्लाह के नबी ने डांटा ना उबई इब्ने काब को डांटा ना, उबई इब्ने काब को डांटा, बाप कुरान की उजरत की हो रही है। अरे सवाल ही नहीं। अरे वो हंसने से क्या होगा मुफ्ती साहब? अरे मुफ्ती अरशद साहब, अब तो माशाल्लाह मुफ्ती अरशद साहब यूट्यूब पे आकर, मुफ्ती अरशद यूट्यूब पे आकर देवबंद से भी होशियार हो गए, बिंडोरी टाउन से भी होशियार हो गए, सलीमुल्लाह खान से भी होशियार हो गए, मुतकद्दिमीन उलमा से भी ज्यादा होशियार हो गए। अरे मौलाना साहब कम से कम आलिम है, आप आलिम की नहीं मतलब अरे वाह वाह वाह, ये आलिम की नई डिग्री है, कम से कम मतलब सूद को भी हलाल देवे, खिंजीर को भी हलाल देवे, नबी की गुस्ताखी करे से डिग्री हो तो आलिम है। शाबाश। तुम्हारी समझ के हिसाब से। अरे तो आपकी समझ, आप उसको आलिम कह रहे हो, बन जाओ सादियानी। मौलाना सबसे पहले चेक कर लो, सादियानी हो या शुराई हो या तबलीग के दुश्मन हो या देवबंदी हो या देवबंद के खिलाफ हो, सुनो तो सही, या मुतकद्दिमीन के हिसाब से हो और मुतकद्दिमीन के खिलाफ हो, क्या हो? अपना बोर्ड ठीक कर लो मौलाना। अहलुस सुन्नत वल जमात हूं। आप जो है तबलीगी जमात के अंदर लगकर मौलाना साहब का रद्द करते इतना गुलू आपके अंदर लग गया। अरे भाई मैं मौलाना साहब के खिलाफ कोई भी कहे, हाँ गलत बात। अरे जुल्फिकार के खिलाफ औरतों के साथ पकड़ा गया, इसलिए मेरी मुखालिफत है। जुल्फिकार औरतों के साथ पकड़ा गया और मेरा हर उस, सुनिए इस वजह से मुखालिफत थोड़ी है। अरे हाँ मैं जवाब सुन, ये आपके इस आखिरी इश्काल का जवाब दे दूं। साद का जो भी हिमायत दे करे, ये उसके नाहक होने में कोई शक बचता ही नहीं है। साद का मादरे इल्मी जिसको गुमराह कहे और वो उसका साथ दे, यकीनन वो शक के दायरे में आएगा। मैं यकीनन ऐसा ही है, आपके इंसान, मैं खुद कबूल करता हूं कि मादरे इल्मी ने एक आदमी को गुमराह कहा और उस आदमी का कोई साथ दे रहा है, यकीनन वो गुमराह है, यकीनन उसके किरदार में शक है, मैं खुद कबूल कर रहा हूं। इसीलिए तो कि जुल्फिकार तो इतना बड़ा आदमी समझा जाता था, ये कैसे देवबंद के खिलाफ जा रहा है? चेक करो तो औरतों के साथ लफड़ा और चीटिंग पकड़ी गई। तकी उस्मानी साहब कि इतना बड़ा आदमी और साद को दुआएं दे रहा है और अइम्मा अरबा जैसा इख्तिलाफ कह रहा है और झूठ बोल रहा है कि साद ने तौबा। चेक करो तो सरकारी मुल्ला निकले, पुरानी हिस्ट्री खोली तो यकीनन ऐसा ही है मुफ्ती साहब, ऐसा ही है। ठीक है, चलिए, गलत कैसे कह रहा हूं यार? कुछ भी आप गुलू बोल देते हो, गलत बोल देते हो, आप दलील से बात करो ना, आलिम हो। चलो ठीक है मुफ्ती साहब, आज के लिए काफी है। आपसे गुजारिश है, देखो तबलीग के खिलाफ जाओगे ना हमारी जद में आ जाओगे, तबलीग के खिलाफ जाओगे, तबलीग, सुनो मुफ्ती साहब, उस्मानी साहब भी गुमराह, सुनो, अरे भाई गुमराह यानी सुनो मेरे कहने से, ये खवारिज वाला, अरे भाई सुनो, अरे सुनो मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब कुछ भी बोलो, साद का साथ मौलाना, ये हदीस से आपने सिखाई है हमको कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो साद का साथ दे, अल्लाह की कसम वो गुमराह है। अरे बड़े मदरसे में सिखाते हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने इमाम बाकिर से कहा कि कता रहमी करने के साथ भी मत चलना, कता रहमी वाले साथ नहीं तो वरना अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे, ये तुम ही सिखाते हो। और खुद पे आता है तो साद का साथ देने वाले को भी अल्लाह में मनाए फिरते हो, क्योंकि तुम्हारी गैंग क्या है, नहीं। यकीनन फिर हम पे इल्जाम लगाते हो।
मुफ्ती साहब सीधी सी बात है, सुनो, तबलीग के काम की मुखालिफत करोगे, हमारी जद में आओगे, और जितनों ने की ना, तबलीग का काम जिंदा है। इसकी सबसे बड़ी दलील सुन लो, इस काम में जुड़े हुए लोग, उनको दुनियावी कमाई से अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, और तबलीग की बुनियादी शर्त है कि इस काम जो तबलीग, वही तबलीग है जिसके बदले में उजरत न चाहिए जाए। तबलीग के अंदर बहुत 2-3 जिम्मेदार ऐसे आए जिन्होंने अपनी शोहरत की वजह से माल कमाया, सुनो अल्लाह ने, सुनो, माल कमाया, अल्लाह ने उनको उठा के फेंक दिया काम से। हालांकि, और सुनो मुफ्ती साहब, अगर आपको आखिरी बात है तबलीग की मुखालिफत, यूसुफ की मुखालिफत करना, सुनो यूसुफ की मुखालिफत करना मौलवी साहब, तबलीग की मुखालिफत करोगे। आए थे, ये माले गनीमत के अंदर लोगों को तकसीम किया गया, ये जायज है या नहीं? अरे भाई सुनो ना मुफ्ती साहब, तुम्हारी चोंच हमारे टॉपिक में डूबती नहीं। मौला मुफ्ती साहब बात बदल करने से फायदा नहीं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं भाई कि जितनों ने तबलीग की मुखालिफत की, और बल्कि तबलीग में रह के तबलीग का इस्तेमाल अपने माल कमाने के लिए किया, अल्लाह ने उनको जलील किया है। लिख लो, आपसे गुजारिश है, यूसुफ की गलती बोलना तबलीग के लिए मुतनफिर करोगे तो अगर अल्लाह ने हयात रखी तो मेरा कॉल आपको उस दिन आएगा जिस दिन जिल्लत इस मुखालिफत की जैसे आपको लगेगी। मेरा अल्फाज याद रख लेना, इस छोटी सी जिंदगी में चीज देखी है आपकी। जिल्लत से डरते नहीं है? हाँ, वो डरते नहीं था, फिरौन भी डरता नहीं था। न डरना अलग बात है, अल्लाह के अजाब से कोई न डरे। मुफ्ती अरशद साहब, जमात बिदअत फैला रही है। हाँ, बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बिदअत वाकई में तो फिर मैं मानता हूं तबलीग जमात बिदअत फैलाती है, क्योंकि इसके नतीजे में मुफ्ती अरशद पैदा हुआ। न मुफ्ती अरशद का अब्बा तबलीग जमात में जुड़ता, न उसके अब्बा उसको मुफ्ती बनाते, न ये मुफ्ती बनाने वाली और ये लाखों की तादाद में उलमा बनाने वाली बिदअत पैदा होती। ठीक है जी, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।